जाने जहां में खुश आमदीद अमर बेल एपिसोड 49। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बात कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई। बात शुरू हुई थी वहां से जहां पे जुनेद और अलीज़ा सिकंदर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अलीज़ा से वो पूछता है कि ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश जो कि तुम शादी से पहले पूरी करनी चाहो तो मुझे बताओ। और ऐसे ही बातों बातों में बात आ जाती है उमर पर और फिर वहां से बात कहां पहुंच गई, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जहां पे अलीज़ा सिकंदर ने कहा कि मैं यहां से उठकर चली जाऊंगी अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे बताएं कि उमर को आप कब से जानते हैं। और अब आखिरकार जुनेद को उमर के बारे में सब कुछ उसे बताना ही पड़ा। और आज के एपिसोड में आप लोगों के जहनों में जितने भी वो सवाल उभर रहे थे कि आखिर जुनेद उमर के साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है या जुनेद के साथ उसका क्या ताल्लुक रहा है, वो सब जानेंगे। और इसके साथ आप वो भी जानेंगे कि अलीज़ा के जहन में अक्सर जुनेद को देखने के बाद ये ख्याल आता था कि उसने जुनेद को इससे पहले कहीं देखा है, और जब वो पहली बार भोरबन में मिला था तब भी उसे ये ख्याल आया था, तो वो भी क्यों आया था और उसने उससे पहले उसे कहां देखा था। और यहां तक कि अलीज़ा और जुनेद की शादी के पीछे कौन था, ये भी आज की एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अलीज़ा के सवाल पर जुनेद यकदम संजीदा हो गया और कुछ देर तो वो एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे और फिर जुनेद ने गहरा सांस लेकर जैसे हथियार डाल दिए। और अब जो अलीज़ा ने उससे सवाल पूछा था कि आप उमर को कब से जानते हैं, तो उसके जवाब में जुनेद ने कहा कि 15 साल से। और वह दम बखुद रह गई। उस वसीओ अरीज डाइनिंग हॉल में से अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। अपने हाथ की कपकपाहट को छुपाने और खुद को जैसे सहारा देने के लिए उसने अपने हाथों को टेबल पर रख दिया और वो उसके बिलमुकाबिल अपनी कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो आदमी जिसके बारे में अलीज़ा को यकीन था कि वो उमर की तरह कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा और हमेशा मुखलिस रहेगा, वो आदमी जिसके बारे में से खुशफहमी थी कि वो कभी उसे किसी भी चीज के बारे में धोखे में नहीं रखेगा, वो शख्स अब उसके सामने बैठा था। और जुनेद बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया। शायद वो बात जारी रखने के लिए कुछ मुनासिब लफ्जों की तलाश में था, लेकिन अलीज़ा की रंगत उड़ चुकी थी और वो साफ साफ उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी, बिल्कुल दम बखुद और साकित। और फिर जुनेद ने वजाहत करनी शुरू की कि वो कैसे उमर को जानता है। दरअसल हम लोग फ्लैटमेट्स थे, हमारे डिपार्टमेंट्स तो अलग थे, लेकिन हम लोगों की दोस्ती पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ अरसा हम इकट्ठे ही रहे और फिर उमर लंदन चला गया और मैं वापस पाकिस्तान आ गया था। मैंने अपने बाबा की फर्म को ज्वाइन कर लिया, मगर हम दोनों हमेशा ही राब्ते में रहे। और अब जुनेद ने रुक कर अपने ग्लास में पानी डाला और फिर कहने लगा कि बहुत गहरी किस्म की दोस्ती है हमारी। उमर जब भी पाकिस्तान आता था तो मेरे यहां भी आता था, लेकिन बाद में सिविल सर्विस में आने के बाद यह ताल्लुक कुछ और गहरा हो गया। और जितना भी अरसा वो पाकिस्तान में रहा, बड़ी बाकायदगी से हमारे यहां आता रहा। बाज़ दफा वो हमारे घर ही ठहरता था। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है अली से। ये कोई 15 दिन नहीं होते कि इंसान एक दूसरे को जान ना सके। उमर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत ही अच्छी तरह से।
اسی لیے جب تم اس پر تنقید کرتی تھی نا تو میں... اور پھر جنید رک گیا اور جنید نے پانی کا گھونٹ بھرا. میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ عمر اس طرح کا ہے جس طرح کا تم اسے بتاتی ہو. اگر ساری دنیا بھی میرے سامنے جمع ہو کر ایک وقت میں وہی باتیں کہے نا جو تم کہتی ہو، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا لیزے. اور اب اس کے لہجے اور انداز میں قطعیت تھی. وہ میرا بہترین دوست ہے اور میں اسے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. اور علی سے خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھے گئی. جنید ابراہیم کا چہرہ یا شاید اپنے منگیتر کا چہرہ؟ نہیں، عمر جہانگیر کے بہترین دوست کا چہرہ تھا وہ. اور پھر جنید نے اپنی بات جاری رکھی. علیزہ صرف میں ہی نہیں، میرے گھر والوں کے لیے بھی وہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے. وہ ہماری فیملی کا ایک فرد ہے. یہ سمجھ لو کہ میری امی کا تیسرا بیٹا ہے وہ. اگر وہ نہ بھی آئے نا تب بھی فون پر میرے گھر والوں سے اس کا رابطہ رہتا ہے. میرے پیرنٹس سے، خاص طور پر میری سب سے چھوٹی بہن فری سے. اور اب کی بار ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے علیزہ نے اس سے پوچھا کہ تو آپ عباس کے دوست نہیں ہیں؟ اور جنید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں. ہاں، عمر کے توسط سے میں تمہیں اور تمہاری فیملی کے اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان میں عباس بھی شامل ہے. لیکن ہاں، میری عباس سے کوئی دوستی نہیں ہے، صرف جان پہچان ہی ہے. جنید نے کہا. اور پھر علیزہ نے بڑے ہی کھوئے ہوئے انداز میں کہا کہ اور مجھے آپ کب سے جانتے ہیں؟ اب جنید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری. بہت سال ہو گئے ہیں. یہ کہنا بہتر ہے کہ بہت سالوں سے. پہلی بار میں تم سے تب ملا تھا جب عمر سول سروس کے امتحان کے لیے پاکستان میں تھا. عمر کے ساتھ میں تمہارے گھر آیا تھا اور تم اس وقت کہیں پہ جا رہی تھی اور ہم لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. عمر نے ہم دونوں کا تعارف بھی کروایا تھا اور اس کے بعد 2-3 بار جب میں نے عمر کو فون کیا تو تم ہی نے ریسیو کیا تھا. اور اب علیزہ کو یاد آیا کہ جنید سے پہلی بار بھوربن میں ملاقات کے دوران اسے بار بار یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ یہ یاد کرنے میں ناکام رہی تھی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا. اور بعد میں اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک بھی دیا تھا. اور پھر علیزہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نانو بھی آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں گی. ہاں، تبھی سے جب میں عمر کے ساتھ 2-4 بار ان کے ہاں آیا تھا. بعد میں بھی ان سے بات وغیرہ تو ہوتی ہی تھی، لیکن ملاقات کا سلسلہ قدرے محدود ہی رہا کیونکہ میں کچھ اور تعلیم کے لیے ایک بار پھر باہر چلا گیا تھا. جنید نے بڑے ہی آرام سے بتایا. لیکن ہاں، عمر سے میں نے تمہارا بہت ذکر سنا ہے. تم ان چند لوگوں میں سے ہو جن کا نام ہمیشہ اس کی زبان پر رہا ہے. تمہارے لیے تو کسی زمانے میں وہ بہت پریشان بھی رہتا تھا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں کی کسی زمانے میں آپس میں بہت اچھی دوستی بھی تھی. اور اب وہ گم سم اس کی باتیں سنتی رہی. اور ہاں، پھر بعد میں عمر کے کیریئر کی وجہ سے تمہارے اور اس کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور تم اسے برا سمجھنے لگی. لیکن عمر کی رائے تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھی رہی ہے علی سے. میں نے اسے کبھی بھی تمہارے بارے میں کچھ بھی برا کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی بھی نہیں. بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی تمہاری تعریف کرتا ہے.
जुनैद धीमे लहजे में कहता जा रहा था। और इसके बाद अचानक से अलीज़ा ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसको सुनने के बाद जुनैद भी हैरान रह गया। अलीज़ा ने कहा कि मुझसे शादी करने के लिए किसने कहा था आपको? उमर ने? और अपने होंठ भेजते हुए उसने जुनैद की बात को अनसुनी करके पूछा और जुनैद उसकी बात के जवाब में खामोशी से बस उसे देखता रहा। वो कुछ ना कहता तब भी वो इस सवाल का जवाब जान चुकी थी। और शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसने अपने सामने पड़ा हुआ पानी का ग्लास उठा लिया। और जुनैद का लहजा अब पहले से ज्यादा धीमा था और वो कहने लगा कि कई साल पहले उसने मुझसे एक बार ऐसी बात की थी बस। अब शायद वो अलीज़ा के तासुरात से उसकी दिली कैफियत जान रहा था। और फिर वो मजीद वजाहत करने लगा और कहा कि उस वक्त मैं शादी के बारे में सीरियस नहीं था, बल्कि उस वक्त मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाह रहा था और ये बात मैंने उसको बता दी थी। लेकिन वो बेजिद था कि जब भी शादी करूं तो उसके खानदान में करूं और तुमसे करूं। वो चाहता था कि मैं उसके खानदान का एक हिस्सा बन जाऊं और मुझे उस वक्त उसकी बात पर हंसी आती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो जितना जिक्र तुम्हारा करता था शायद वो खुद तुम में इंटरेस्टेड था। लेकिन हाँ, बाद में ये मेरा ख्याल गलत साबित हुआ था। और अब हाथ में पकड़े हुए ग्लास पर अलीज़ा की गिरफ्त कुछ और सख्त हो गई। उसके बाद मैं तालीम हासिल करने के लिए दोबारा बाहर चला गया, लेकिन उमर बार बार मुझे ये याद दिलाता रहा कि वापस आकर मुझे तुमसे शादी करनी है। और फिर जुनैद ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया कि वापस आकर भी वो मुझसे यही कहता रहा कि मैं अपनी शादी के बारे में बिल्कुल परेशान ना हूं, क्योंकि उमर ने बहुत ही अरसा पहले ये तय कर लिया है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। और फिर उसके बाद जब आखिरकार सब कुछ सेट हो गया और मैंने शादी का फैसला कर लिया, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बार मिल लूं। उसने ये भी कहा कि मैं ये जाहिर ना करूं कि मैं उमर का दोस्त हूं, क्योंकि उसका ख्याल था कि सूरत में तुम कभी भी मुझसे शादी करने पर तैयार नहीं होगी। इसीलिए मुझे अब्बास के घर वालों की मदद लेनी पड़ी। और वो एक बार फिर बात करते करते रुका। और हाँ, भोरबन में अब्बास की मम्मी तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए ही लेकर आई थी। वो खुद जाती तौर पर मुझसे सिर्फ एक ही बार मिली थी और मेरी फैमिली को भी नहीं जानती थी, मगर उमर ने उनसे कहा कि वो तुम्हें लेकर भोरबन जाएं और मुझसे मिलवा दें। और अलीज़ा के लिए सब कुछ इतना शॉकिंग था कि वो सकते में आ चुकी थी और वो खाली उल ज़हनी के आलम में बस उसका चेहरा ही देखती जा रही थी। अलीज़ा मेरी और उमर की दोस्ती इस नौयत की है कि मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। वो तो तुम्हारे बजाय मुझे किसी और लड़की से भी अगर शादी का कहता तो मैं तब भी तैयार हो जाता। लेकिन खैर, तुम्हारी तो बात ही दूसरी थी। तुम्हारे बारे में तो वो कई सालों से मेरी ब्रेन वॉशिंग करता आ रहा है। और यही वजह थी कि भोरबन में तुमसे इतने सालों के बाद दोबारा मिलने पर मुझे तुम्हारे लिए कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई थी। और मुझे यूं ही लगा था जैसे मैं बहुत सालों से तुमसे मिलता रहा हूं, क्योंकि इतना जिक्र सुना था मैंने उमर के मुंह से कि मुझे तुम बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगी थी। और फिर जुनैद,
रुका। और भोरबन में तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, हालांकि मुझे इसका खदशा था। लेकिन तुम जानती हो, उमर को यकीन था कि तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी। तुम्हारे बारे में उसके अंदाजे हमेशा सच साबित होते हैं। और मेरे घर वालों ने भी मेरे कहने पर तुम पर यह जाहिर नहीं किया था कि वो उमर को जानते हैं या फिर उमर हमारे पास आता जाता रहता है। मैंने तुम्हारी और उमर की आपस में गलत फहमी के बारे में उन्हें भी बता दिया है, मगर ये सब हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। कभी ना कभी किसी न किसी तरह तुम्हें यह बात जरूर पता चल जाती कि मैं और उमर आपस में बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, और फिर जुनैद बात करते करते रुक गया और फिर अली से सोचने लगी कि उमर और जुनैद की दोस्ती इस नौयत की है कि उसकी बात नहीं टाल सकता, और मेरे बजाय अगर कोई और भी लड़की होती और उससे उमर शादी के लिए कहता तो वो कर लेता। इसका मतलब है कि शनासाई, पसंदीदगी या मोहब्बत ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए उमर का एक और एहसान, बस और क्या था जुनैद इब्राहिम? कुछ भी नहीं। अलीज़ ने अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखते हुए बेयकीनी से सोचा, और मुझे देखो, मैं पिछले 1 साल से इस गुमान और खुशफहमी में मुब्तला थी कि यह शख्स मुझे देखकर और मुझसे मिलकर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, और मैंने अपने वजूद को खुशफहमियों और शराबों की कितनी लंबी जंजीर में जकड़ लिया था। कितनी बेवकूफ थी मैं कि दुनिया में वाकई मोहब्बत नाम की कोई चीज होती भी है। और ये शख्स उमर का यार जुनैद इब्राहिम, जो मुझे ये बता रहा है कि ये उमर के कहने पर किसी से भी शादी कर सकता था। ये मेरी मोहब्बत में अपने दिल के कहने पर कहां मुब्तला हो सकता था फिर भला? और अब वो मौत सहन के साथ उसे देखी जा रही थी। हर थकन का एक अजीब एहसास उसके अंदर सरायत करता जा रहा था, और कुछ देर पहले की जो खुशी थी और तमानियत वो भग से उड़ गई थी। और इसके बाद जुनैद फिर से कुछ कह रहा था। अली से मैं जानता हूं कि ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मगर जुनैद कह ही रहा था और अली से सोचने लगी कि गुस्सा। अलीज़ा ने अपनी कैफियत को जांचा। नहीं, इससे गुस्सा नहीं आ रहा था। शायद आज पहली बार इस तरह के इंकशाफात सुनकर उसे वाकई गुस्सा नहीं आया था। ना तो उमर जहांगीर पर, ना ही जुनैद इब्राहिम पर, ना ही अपने आप पर। और वो ये बात जुनैद इब्राहिम को बताना चाह रही थी कि उसे जुनैद पर गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर यकदम ही उसे एहसास हो रहा था कि लफ्जों को चुनना और जोड़कर अदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और लफ्ज अपनी वक़्त और अपनी आवाज भी खो चुके थे। और वो कुछ भी कह नहीं सकी। और फिर जुनैद ने कहा कि मैं तुम्हें सब के बारे में कभी भी धोखे में ना रखता, जल्द या बदेर में तुम्हें सब कुछ बता ही देता। हर अली से अब की बार भी जुबान पर एक लफ्ज भी ना ला सकी।
جتنے بھی الفاظ آ رہے تھے وہ صرف اس کی سوچوں میں آ رہی تھی جنہیں وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ واقعی لفظ اپنی وقت اور اپنی آواز اب کھو چکے تھے، اور وہ سوچنے لگی کہ جلد یا پھر دیر سے، کتنی جلدی سے اور کتنی دیر سے؟ اگر آج میں اصرار نہ کرتی تو کیا یہ مجھے سب کچھ بتا دیتا؟ اس نے جنید کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور اگر مجھے یہ سب کچھ شادی کے بعد پتا چلتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر جنید کہنے لگا کہ حالانکہ عمر تو یہی چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کبھی بھی نہ بتایا جائے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہ بتانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ عمر میرے گھر کبھی بھی نہ آ سکے، اور نہ ہی میں اس سے اس طرح کھلے عام مل سکوں گا جس طرح سے اب ملتا ہوں، اور میں اس سے اپنی دوستی کسی بھی طرح سے ختم نہیں کر سکتا، اور کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اور اب وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا، اسی لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں ہر غلط فہمی دور کر لو، کیونکہ عمر ایک بہت اچھا انسان ہے اور وہ ہمیشہ میرا بہترین دوست رہے گا۔ میں تمہارے کہنے پر یا پھر کسی کے بھی کہنے پر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا علیزے۔ اور اب علیزے نے دوسری کرسی پر پڑا اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جنید حیران رہ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اور علیزے نے جواب دینے کے بجائے قدم بڑھا دیے۔ علیزے میری بات تو سنو۔ جنید کچھ پریشان ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو گیا، مگر علیزے نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، اور جنید نے اپنے والیٹ میں سے کچھ نوٹ نکال کر میز پر رکھ دی اور خود بھی علیزے کے پیچھے آ گیا۔ وہ اب دروازہ کھول کر سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور وہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا اسے پکارتا رہا، اور جنید ایک بار پھر سے آوازیں دینے لگا، لیکن اس نے مڑے بغیر سیڑھیاں اترنا جاری رکھا، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس طرح باہر کیوں نکل آئی ہو؟ اور علیزے رک گئی، وہ اس کے سامنے بالکل کھڑا تھا اور وہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ کیا ہوا علیزے؟ اس نے بڑی پریشانی سے پوچھا۔ اس طرح سے کھانا چھوڑ کر کیوں آ گئی ہو تم؟ اور اس نے بڑے ہی تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں بس گھر جانا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ تمہیں گھر ہی جانا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کھانا چھوڑ کر؟ ہاں تو آپ کھانا کھائیں نا، آپ کیوں کھانا چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ میں چلی جاؤں گی خود۔ اس نے جنید کے دائیں طرف سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں خود یہاں کھانا کھانے نہیں آیا تھا علیزے، تمہارے ساتھ کھانا کھانے آیا تھا۔ اور جنید نے افسوس سے کہا، اور وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن علیزے خاموشی سے چلتی رہی۔ اور جنید نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر تو ڈراپ کر دیتا ہوں نا۔ اور علیزے نے اپنے قدم روک دیے۔ جنید اب پارکنگ کی طرف جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی اس کے قریب لے آیا اور اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے ہر بات کی وضاحت دے دی ہے تمہیں۔ جنید یقیناً اب پریشان تھا، اسی لیے اس نے گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہی ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ونڈ سکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ علیزے، میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی کو دل میں جگہ مت دو یار۔ اور علیزے کی خاموشی جنید کی پریشانی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، میں نے کچھ ہفتے پہلے بھی تمہیں ایک دن یہی کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہیں یہی بات تمہیں بتانا چاہتا تھا۔
بلکہ میں تو عمر سے اپنی دوستی کو سرے سے چھپانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اسی کا اصرار تھا جس پر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مگر اس میں تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ ہی میری طرف سے اور نہ ہی عمر کی طرف سے۔ اور ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑا میں تمہیں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور جنید کا لہجہ اب قدرے بے ربط ہو رہا تھا اور علیزہ اب بھی ونڈ سکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ اور جنید قدرے بیچارگی کے عالم میں اب خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر بھی علیزہ میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں یہ سب کچھ بہت برا لگا ہو یا پھر اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو۔ اور پھر چپ ہو گیا، شاید اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور بات باقی نہیں رہی تھی۔ اور پھر علیزہ کے گھر کے گیٹ پر اس نے ہارن بجا کر چوکیدار کو متوجہ کیا، لیکن گاڑی گیٹ پر رکتے ہی علیزہ دروازہ کھولنے لگی۔ علیزہ میں گاڑی اندر لے کر جا رہا ہوں نا، رکو، جنید نے کہا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہیں سے چلے جائیں اور اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ علیزہ نے بڑی سرد آواز میں اس سے کہا، اور جنید کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا، اور چوکیدار اب گیٹ کھول رہا تھا۔ اچھا تم اپنے شاپرز تو اٹھا لو۔ جنید نے پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے شاپرز کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتا، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ اور جنید نے اسے آواز تو دی، لیکن اس نے پیچھے مڑے بغیر گیٹ عبور کر لیا۔ اور کچھ جھنجھلاتے ہوئے جنید گاڑی کو آہستہ آہستہ اندر لے آیا، اور سوچنے لگا کہ علیزہ کا یہ رویہ اس کے لیے بہت ناقابل یقین تھا۔ اس کے تو وہم و گمان بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی ایسا لگتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے اس طرح کے انکشافات نہ کرتا۔ ہاں، اس کا یہ ضرور خیال تھا کہ وہ تھوڑا بہت ناراض تو ہوگی، لیکن وہ اسے سمجھا بجھا کر اس کی یہ ناراضگی دور کر لے گا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح بالکل چپ سادھ لے گی۔ علیزہ اب اپنے پیچھے اس کی گاڑی کے اندر آنے کی آواز تو سن رہی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ نانو لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اور انہوں نے علیزہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگیں کہ تم تو بہت جلدی آ گئی، میں سوچ رہی تھی کہ قدرے دیر سے آؤ گی۔ اور پھر انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، اور علیزہ نے ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ رکے بغیر لاؤنج سے چلی گئی، اور نانو نے اسے حیرت سے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی، لیکن علیزہ وہاں رکے بغیر سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنے بیگ کو اپنے بستر پر اچھال دیا اور خود دیوار کے ساتھ پڑے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے جوتے اتار کر دونوں پیر صوفے کے اوپر رکھتے ہوئے کشن گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی کیفیات خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج خلاف معمول اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اور اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا، جنید ابراہیم۔ اس نے کچھ دیر پہلے اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے تمام جملوں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا شوق ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے غم زیادہ ہوا تھا یا پھر غصہ، اور ان دونوں ہی چیزوں کا تعلق کس سے تھا؟ جنید سے تھا، عمر سے تھا، نانو سے تھا، یا پھر ان تینوں سے؟ اور پھر دروازے پر دستک دے کر نانو اندر آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں شاپرز تھے جو کہ یقیناً جنید نے ہی انہیں لا کر دیے تھے۔ اور پھر نانو نے تنبیہی انداز میں کہا کہ تم یہ ساری چیزیں اس کی گاڑی میں کیوں چھوڑ آئیں؟ اور یہ تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ انہوں نے شاپرز بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔
کیا پھر سے کوئی جھگڑا ہو گیا تم دونوں کا؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھیں اور ان کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ جنید بھی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا اور میرے روکنے کے باوجود وہ رکا نہیں۔ اوپر سے تمہارے منہ پر بھی 12 بجے ہوئے ہیں، آخر ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ اور علی سے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیے بغیر اپنے دانتوں سے انگلیوں کے ناخن کترتی رہی۔ تم کچھ بتاؤ گی یا اسی طرح بیٹھی رہو گی منہ بند کر کے؟ اس پر نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو علیسے نے اس بار بھی ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شادی سے پہلے اس طرح جھگڑ رہے ہو تم دونوں تو بعد میں کیا ہوگا؟ میں اسی لیے لمبی کورٹشپ کے حق میں نہیں تھی، اور علی سے کم از کم تم سے تو میں اس طرح کی حماقت کی توقع کر بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن علیسا نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ اب بھی خاموشی سے پہلے ہی کی طرح اپنے ناخنوں کو کترتی رہی۔ اور پھر نانو نے کہا کہ کیا تم قسم کھا کر بیٹھی ہو کہ تم بالکل گونگی ہو جاؤ گی اور کچھ بھی بولو گی نہیں؟ آخر کچھ تو کہو۔ نانو کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے نانو سے کہا، نانو آپ اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں آپ سے صبح بات کروں گی۔ اور نانو نے کچھ تشویش آمیز انداز میں کہا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا نا جو بھی ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے صبح بات کروں گی، اس وقت آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ علیسا نے اسی انداز میں کہا اور نانو تو کچھ دیر اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتی رہی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کھانا کھا لیا تم نے؟ سب کچھ کھا چکی ہوں نانو، آپ پریشان نہ ہو، بس چلی جائیں آپ یہاں سے، علیسا نے اسی لہجے میں کہا۔ پھر نانو کچھ دیر اسے اسی طرح کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل گئیں اور علیسا اپنے بیڈ پر پڑے ہوئے ان شاپرز کو گھورنے لگی جن میں موجود چیزوں کو کچھ ہی دیر پہلے اس نے بڑے ہی شوق سے جنید کے ساتھ خریدا تھا، لیکن اس وقت اسے ان تمام چیزوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ ناقابل یقین لگ رہا تھا اور وہ سوچنے لگی، آخر یہ کیسے ہوا کہ مجھے کبھی بھی جنید ابراہیم پر شبہ ہوا ہی نہیں؟ کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ عباس کے بجائے وہ خود بھی عمر کا دوست ہو سکتا تھا؟ اور تب بھی نہیں جب وہ اتنے زور و شور سے عمر کی حمایت کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے سوچنا تو چاہیے تھا نا کہ یہ صرف معمولی سی شناسائی نہیں ہو سکتی جو جنید کو اس طرح مجھ سے ناراض کرنے کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ صرف عباس کے کہنے پر یا عباس کے لیے تو وہ عمر کے لیے اس طرح کی فیلنگز کا اظہار نہیں کر سکتا تھا نا۔ کچھ تھا ہم دونوں کے درمیان، مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا، میں نے کیوں نہیں سوچا؟ اور اس وقت بھی نہیں جب اس دن وہ وہاں KFC میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی میں نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دوستی دیرینہ بھی ہو سکتی ہے یا بھی کی نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں ہی کے درمیان نظر آنے والی بے تکلفی اس چیز کا واضح ثبوت تھی۔ اس کے باوجود میں نے یہی سوچا کہ یہ تعلقات ابھی حال میں ہی ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی عمر کی کوشش سے۔ کتنی غلط تھی میں! عمر کو جنید کے گھر دیکھ کر بھی مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں ہوا، آخر کیوں؟ کیا واقعی میں اس حد تک بے وقوف ہوں کہ کوئی بھی جب دل چاہے مجھے بے وقوف بنا سکتا ہے، اور وہ بھی اس حد تک؟ اور علی سے اب غم و غصے کے عالم میں سوچ رہی تھی، اور یہ عمر جہانگیر آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی ہی بہترین دوست کو میرے گلے میں کیوں باندھ رہا ہے؟
اور وہ بھی اسے اس بات سے بے خبر رکھ کر کہ میں عمر جہانگیر سے محبت کرتی رہی ہوں اور اس سے شادی کی خواہش مند تھی، اور مجھے اس بات سے بے خبر رکھ کر کہ جنید سے اس کے تعلقات اس نوعیت کے تھے۔ وہ آخر یہ کیوں چاہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لوں؟ اور اس سب سے بھلا عمر جہانگیر کو کیا ملے گا؟ اور اس سب سے باقی سب لوگوں کو، نانو کو، عباس کی ممی، آخر ان سب نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں یہ سب جان جاؤں گی، اور پھر میں ان کے بارے میں کیا سوچوں گی؟ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اور اسے اب اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو تو اتنے بہترین طریقے سے مجھے ٹریپ کیا گیا کہ آج اگر میں خود جنید سے اس سب کے بارے میں نہ پوچھتی تو وہ کبھی بھی نہ بتاتا، اور مجھے کبھی ان پر شک بھی نہ ہوتا، اور میں کبھی اصلیت بھی نہ جان پاتی۔ اور علیزے کو اب بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عمر کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے جنید کو کبھی دیکھا تھا، یا ان دونوں کی کبھی سرسری طور پر کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار عمر کے بہت سے دوستوں کو دیکھا تھا، اور ان میں سے جنید کو پہچاننا اور یاد رکھنا ناممکن کام تھا، جب تک کہ خاص طور پر ان دونوں کو آپس میں متعارف نہ کرواتا، اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اگر اس سے ملی بھی تھی تو سرسری انداز میں، مگر جہاں تک جنید کے فون کالز ریسیو کرنے کا تعلق تھا، اسے وہ یاد آ گئی تھی۔ کیونکہ عمر جنید کو جین کہا کرتا تھا، اور کئی بار فون کرنے پر وہ عمر تک جین کے پیغام بھی پہنچایا کرتی تھی، اور عمر کے منہ سے اس نے بہت دفعہ جین کا ذکر بھی سنا تھا، اور جوڈی کے بعد یہ دوسرا نام تھا جس کا عمر خاصا ذکر کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جین کا اصلی نام کیا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات کبھی اتنی اہمیت کی حامل رہی ہی نہیں تھی۔ اور اب باقی ساری باتیں بھلا کر علیزے ایک ہی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں عمر جہانگیر اپنے سب سے بہترین دوست جنید ابراہیم کے ساتھ اسے باندھنا چاہتا ہے۔ تو کیا عمر مجھے بھی اور جنید کو بھی، ہم دونوں کو ہی دھوکہ دے رہے؟ اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ چیپٹر 50 بھی ہوا ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی میں اسی نوٹ پہ، انفیکٹ اس کوسچن کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ آخر کیوں عمر جہانگیر اپنے سب سے بہترین دوست جنید ابراہیم کے ساتھ علیزے سکندر کی شادی کروانا چاہتا ہے۔ ایک طرف جو علیزے کو دھوکہ دیا جا رہا تھا وہ تو کہانی سامنے آ چکی ہے، اور اب علیزے تو سب جانتی ہے کہ جنید اور عمر کی دوستی اور اس سب سین کے بارے میں، لیکن علیزے تو شاید، بلکہ علیزے نہیں، عمر بھی، دونوں ہی جنید کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ علیزے کی عمر سے نفرت کی وجہ، کیونکہ جنید اب بھی یہ نہیں جانتا کہ علیزے کی عمر سے نفرت کی اصل وجہ اس کی ریجیکشن تھی، یا پھر عمر نے اس سے شادی نہیں کی تھی اور یہی نفرت کی اصل وجہ تھی۔ یہ اب بھی اس سے چھپایا جا رہا ہے، تو کیا جنید کو اب بھی دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ اور کہیں نہ کہیں تو عمر بھی اسے پسند کرتا ہے۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو شاید کلیئر ہو جائیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، تو کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔